Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen of Samain and Nazreen, Assalamu alaikum. I am Professor Abdul Mannan Darwish again, speaking to you from Qasr Darwish, Islamabad. How are you? Welcome once again. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे और रमज़ान की रातों में हस्ब तौफीक इबादत में मसरूफ़ व मशगूल होंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अपनी बरकतों से फैज़याब फरमाए, आमीन। हम इन दिनों कुछ ऐसे मौज़ूआत पे अपने इस प्रोग्राम को, चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं जिनके बारे में या तो आम लोगों को जानबूझकर गुमराह रखा जाता है, दूर रखा जाता है, या फिर अगर बताया जाता है तो ये जो नेट के गुलाम जो नेट पे उल्टी सीधी बात आ गई वो तो बताते नहीं है ना, कौन कब पैदा हुआ, ये है वो है। लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत कुछ होता है, वो तो वही बताएगा ना जिसको खुद इंटरेस्ट हो। मिसाल के तौर पे कुछ दिन पहले एक चैनल पे एक साहब लहक के बता रहे थे बातें, अपनी यानी कमाई जो थी उसमें इजाफा कर रहे थे। क्या बताते हैं कि 2019 से 2024 तक इंडिया वालों ने जिनको बड़े बड़े अवार्ड दिए उसमें अब्दुल गफ्फार खान भी शामिल था। सरहदी गांधी अब्दुल गफ्फार खान, वो बात तो मैंने सुन ली। मैंने बड़ा सोचा कि ये इतनी बात तो नेट पे आ गई या आपने किसी चैनल से देख ली, इसके अलावा भी तो ये बहुत बड़ी एक मुतनाज़ा शख्सियत थी। आप अपने चैनलों पे तो जो मर्जी करें, जो मर्जी कहें, यूट्यूब चैनल आपके ज़ाती हैं, झूठ बोले सच बोले आप जिम्मेदार हैं। लेकिन जब आप सरकारी मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया जो कौमी है, जो चैनल है हमारे प्राइवेट, बड़े वसी पैमाने पे प्रोग्राम नशर करते हैं, आप लोगों को मौका देते, यह कौन सा तरीका है? बहरहाल आज हम अपने उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आज का दिन बहुत अहम था, है और रहेगा। वो उस सूरत में जब हमें पहले ये तो पता चले कि आज कौन सा काम ऐसा हुआ था जो पहले नहीं हुआ था और आगे भी चांसेस हैं। आज का टाइटल हु वॉज MM आलम, Who is MM आलम, Who will be the MM आलम? MM आलम साहब कौन थे? हजरत अल्लामा ने इन्हीं के बारे में, इसी तरह के लोगों के बारे में तो फरमाया था, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। आगे क्या फरमाते हैं? दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ये वो लोग थे, हैं और रहेंगे तो मुल्क रहेंगे, इस्लाम रहेगा, सब कुछ रहेगा। MM आलम के बारे में जब हमें बताया नहीं गया, हम किसको पूछें? मैंने कोशिश की, कईयों से बात की कि यार वो ये आज उनका दिन मनाया जा रहा है, सरकारी सतह पे भी वो फौज वाले हमारे जनरल साहबान भी
انہوں نے بھی پیغامات دیے ہیں سب کچھ کیا. امام عالم تھے کون؟ تو بہرحال قصور جس کا ہے وہ فیصلہ تاریخ کر دے گی نا. ہم نے کیا کرنا؟ 1965 کی جنگ 7 ستمبر اور امام عالم ایک بنگالی یا بہاری جو پاکستان کی فوج میں تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ انڈین ایئر فورس کے جو فائٹر ہیں وہ پلین وہ کر رہے ہیں پلین حملے، تو یہ پتہ ہے نا آپ کو 32 سیکنڈ میں 5 ان کے جہازوں کو ملیامیٹ کر دیا تھا. 32 سیکنڈ میں. اور پھر کئی اور بھی بعد میں مار دیے تھے، مار گرائے تھے. اور آج ہم اس عظیم شخص ایم عالم محمد محمود عالم کی 11ویں برسی منا رہے ہیں. عالم صاحب آئے، اپنا نام تاریخ میں لکھوا گئے اور ہمیشہ ہمیشہ لکھا رہے گا جب تک پاکستان، جب تک تاریخ اسلام آگے بڑھتی رہے گی. بہادر مسلمانوں کے نام اس میں رقم ہوتے رہیں گے. امام عالم کو کون بوجھے، کون بھول سکتا ہے؟ کوئی نہیں بھول سکتا. اس کے بعد وہ تو چلے گئے نا، تو اب ان کو فوت ہوئی بھی 11 سال گزر گئے. لیکن کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے تھے کہ یہ جیسے 23 مارچ ہے، 14 اگست ہے، اس طرح کے جو ہمارے نیشنل ڈیز آتے، ان میں اویئرنیس کے کچھ مقابلے کرائے جاتے، شاعری ہوتی، تقاریر ہوتی، کوئز ہوتے، تاکہ آئندہ جنریشن کو پتہ تو چلے کہ وہ جو امام عالم صاحب گزرے تھے انہوں نے کیا کیا تھا. شاید کسی جگہ یا شاید خواب میں ہوتے ہوں مقابلے. کئیوں نے مجھے کہا نہیں نہیں اس طرح کے پروگرام تو ہوتے ہوں گے بھائی. یہ تو عالم صاحب کی بات ہے نا. اس طرح کے لوگوں کی لازماً ضرورت ہے، لیکن ان لوگوں کو پہلے ہمیں پروڈیوس کرنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، پھر موٹیویٹ کرنا پڑے گا. یہ تو عالم صاحب والی بات ہے. آج اور کیا کام ہو رہا ہے؟ 3 دن پہلے یہ جو وزیرستان میں رمضان کے مہینے میں ہمارے 7 فوجیوں کو شہید کر دیا گیا، 2 جرنیل تھے اور 5 دوسرے لوگ تھے جو فوج کے تھے. کل ان کا جنازہ ہوا اور پھر ایک بیان آیا کہ کبھی نہ کبھی قدرت جلال میں آتی ہے، اور بیان دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ جو کچھ ہو گیا نا، ہم ان کا بدلہ ان لوگوں کے خون سے لیں گے. جلال آیا نا. اللہ تعالیٰ فرماتے، ایک حدیث کے بلکہ الفاظ ہیں کہ جن لوگوں کو غصہ نہیں آتا ان سے زیادہ ڈرو، کیونکہ پھر اس طرح کے لوگ کو اگر غصہ آیا تو وہ کچھ کر دیں گے پھر. ٹھیک ہے نا. مسلمان کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جب وہ غصہ آئے تو پی جائے، لیکن جب آپ کی جو دلچسپیاں ہیں، آپ کی جو رواداری کمزوری تصور کی جانے لگے، تو پھر اگر تو آپ میں طاقت ہے تو اس کا مظاہرہ کر دیں، نہیں تو خاموشی سے پاؤں پڑ جائیں اور کہیں یہ تو یو ٹرن ہے. پاؤں پڑنا یہ نہیں کہنا، یہ کہنا یہ تو یو ٹرن ہے، ہم نے یہ بات کی ہی نہیں، ہم نے یہ بات کہی ہی نہیں. اب پھر آج کیا ہوا؟ اس کی ریٹیلیشن شروع ہوئی نا. بہت دل خوش ہوا جب صبح 8:59 پر میں نے یہ پہلی مرتبہ خبر سنی کہ ریٹیلیشن پاکستانی فورسز نے شروع کر دی، اور
کہا گیا کہ ابھی آپ چند گھنٹے تجسس نہ کریں، جو گورنمنٹ کی طرف سے بیان دیا جائے گا پھر دیکھتے جائیں گے۔ تو بہرحال بیان آ رہا ہے، مزید تفصیل آہستہ آہستہ ہی دی جائے گی۔ انتہائی حساس معاملہ ہے، وہ تو گورنمنٹ کا معاملہ ہے نا، فوج والوں کا معاملہ ہے، جو بھی انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیاب و کامران کرے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ادھر اسرائیل کے اور ان کے بہی خان، وہ مودی صاحب اور وہ تو جو کر رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہی ہے نا۔ 4-5 مرتبہ یو این او میں قرارداد کو ویٹو کیا گیا، پھر یہ 15-16 مارچ کو جو قرارداد ادھر یو این او میں پاس ہوئی، جس میں 115 ممالک نے وہ اس کی سپورٹ کی، ساتھ دیا۔ او ایس آئی کی طرف سے بھی یہ قرارداد پیش کی گئی تھی جوائنٹلی پاکستان کے ساتھ۔ اب وہاں ایک بات عجیب ہوئی، 44 ممالک نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا، امریکہ صاحب سب سے آگے تھے، 5 دفعہ ویٹو کرنے والے، اور وہ جو 44 ممالک اور تو جو تھے سو تھے، انڈیا اور اسرائیل نے ثابت کر دیا کہ وہ دونوں ایک ہی مٹی کی پیداوار ہیں، ایک ہی خون کی پیداوار ہیں۔ یاہو کو لگا لو یا مودی کو لگا لو، یہ ایک ہی خون کی پیداوار ہے، لیکن وہ ہے تو ٹھیک، وہ جس خون کی بھی پیداوار ہوں گے، جس مٹی کی پیداوار ہوں گے، وہ اس پہ قائم تو ہے نا، ضمیر فروشی تو نہیں کر رہے نا، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ بہرحال آج ہم نے یہ سوچا، میں نے بھی سوچا، آپ بھی بعد میں ضرور سوچیں گے کہ اس طرح کے جو لیجنڈس، ہیروز ہوتے ہیں، یہ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ ہمیں اپنی اگلی جنریشن کو، اگلی نسلوں کو انہی خطوط پہ تیار کرنا ہوگا۔ حضرت علامہ نے صحیح تو فرمایا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ صرف ہندوستانیوں کے لیے نہیں تھا، یہ پوری دنیا کے لیے ایک واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ جو تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، تاریخ پھر ان کو سبق سکھا دیتی ہے۔ بہتر یہی ہے ہم تاریخ پڑھیں، سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں، بچوں کو بتائیں، پڑھیں تو بچوں کو بتائیں۔ تو بہرحال آج ہم ایک اور عظیم ہستی کو یاد کر رہے ہیں۔ کل کیا ہوگا؟ ان دنوں دنیا کے مقامی اور قومی اور بین الاقوامی حالات و واقعات میں خطرناک حد تک تبدیلیاں شروع ہو گئی ہیں۔ رمضان میں یہ جو ہمارے ٹی ٹی پی ٹائپ لوگ ہیں اور ان کے سرپرست صاحبان ہیں، مساجد میں بیٹھ کے کن کو کیا ٹریننگ دے رہے ہیں، اور یہ ٹریننگیں دینی اور ان کو جنت کے سبز باغ دکھانے، ان کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی پروسیس نظام کائنات میں موجود نہیں ہے، نہیں، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم، وقت تو لگے گا، لیکن پھر وہی کچھ ہوگا جو آج جس کی پہلی خبر میں نے صبح 8:59 پہ سن لی تھی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مظلوموں کو تنہا نہیں چھوڑے گے۔ اللہ تعالیٰ ہے، تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اب وہ بات بعض اوقات کر دیتے ہیں، اس طرح کے گمراہ لوگ
یا فرسٹریٹڈ لوگ کہیں اچھا پھر اللہ تعالیٰ ہے تو کہاں ہے، لے آؤ نا، یہ تو مسلمانوں نے کتابوں میں لکھ رکھا. یہ مجھے ایک مسلمان نے کہا تھا کہ اللہ صرف مسلمانوں نے کتابوں میں لکھ رکھا ورنہ ہے تو نہیں ہے نا. اب ہم اسی انتظار میں ہیں کہ اب دیکھتے ہیں خدا کا قہر دنیا کے کس کونے سے کس صورت میں نازل ہوتا ہے. اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن باتوں سے کی نسبت بہتر یہ ہے کہ ہم ان متبرک راتوں میں خاموش ہو کر بیٹھیں اور اپنے خدا تعالیٰ کو یاد کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ارواح مقدسہ کو یاد کر کے دعائیں کریں. چند دنوں کے بعد تاکراتیں شروع ہو جائیں گی، پھر لیلۃ القدر والا معاملہ ہوگا اور بہت کچھ ہوگا. یہ ایک دعا کے لیے موقع ہے. دعاؤں سے کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کہنے والے نہیں یہ بھی کہہ دیں گے. ہم پہلے اپنے فرائض پورے کر دیں، کچھ ہوگا یا نہیں یہ میں بار بار دہرا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر ہم خود اپنے اختیارات کو استعمال ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ بہرحال کچھ باتیں جو آج کے دن کے حوالے سے تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی. آپ نے دائیں بائیں جب تک زندہ ہے جہاں جہاں تک یہ باتیں پہنچا سکے پہنچا دیں. آگے ہدایت دینا، کامیاب کرنا اور تباہ کرنا، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اور اس نے وعدہ کر رکھا ہے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام.